अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मुंतज़िम साहब। आज की जो इकबाल की नशिस्त है इस लिहाज से बहुत अहम और ख़ास है कि ये माह मार्च में बनाई जा रही है और हम बात करेंगे आज मार्च के हवाले से, खासतौर पर 23 मार्च के हवाले से। 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान विंटर पार्क लाहौर में पेश की गई थी वो कोई एकदम अचानक नहीं हो गया था। सदियों का समा है, बरसों की मेहनत है, तब जाके हम 23 मार्च 1940 को वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एक करारदाद पास की गई, करारदाद पाकिस्तान। ये काम शुरू होता है मार्च 1857 में, जिसे जंग आज़ादी का नाम दिया अंग्रेज़ों ने, बल्कि मुसलमानों और हिंदुओं ने इसको जंग आज़ादी का नाम दिया और अंग्रेज़ों ने इसे जंग गदर का नाम दिया। इसकी इब्तिदा अगरचे कि उन्होंने मुगलिया सल्तनत के तजारत के बहाने आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने तजारत करते करते जनाब मुगलिया सल्तनत को ही तहस नहस करते हुए कब्ज़ा कर लिया। इसकी इब्तिदा जो हुई थी वो कारतूस जो थे, जो फ़ौजियों को दिए गए थे, जिसमें हिंदू भी फ़ौजी थे, बंगाली भी थे, मुसलमान भी थे और भी बहुत सी कौमें थी, उस कारतूस के इस्तेमाल की वजह से वहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत फैली। नफरत तो पहले ही थी कि इन्होंने आगे उनकी हुकूमत ख़त्म की थी। उसमें यह मशहूर हो गया था कि वो जो कारतूस हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है और उस कारतूस का तरीक़ाकार ये था कि इस्तेमाल से पहले उसे दांतों से यानी कि उसका ढकना उतारना पड़ता था, जिसकी वजह से हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ एक किस्म की आग भड़क उठी। जो बंगाल में वहाँ उसकी इब्तिदा हुई और बारकपुर और दमदम के मकाम पे वहाँ से हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जद्दोजहद शुरू कर दी। फिर इसके बाद मेरठ के मकाम पे एक पूरी रेजिमेंट जिसने इनकार कर दिया था कि हम ये कारतूस इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनको पाबंदी सलासिल किया गया। 10 साल की बामशक्कत कैद सुनाई गई, जिसकी वजह से बहुत जो जितने भी फ़ौजी थे, हिंदू और मुसलमान, वो भड़क उठे और उन फ़ौजियों ने क्या किया, फ़ौजियों ने वो जेल तोड़ के वहाँ के अंग्रेज़ों को कत्ल किया और पाकिस्तान में फैल गए। और इस तरीके से जगह जगह उन्होंने बताया कि ये जो कारतूस है इसमें सूअर और गाय की चर्बी शामिल की गई है, जिसकी वजह से नफरत और बढ़ी, बल्कि फैली और फूली अंग्रेज़ों के खिलाफ। और यूँ क्या हुआ कि ऐसा ये जंग आज़ादी जो है अपनी परवान चढ़ने लगी। मगर अंग्रेज़ों में बड़े चालाक थे। उनके जनरल निकलसन जो था उसे क्या किया कि किसी तरीके से सिखों के साथ मिला के जहाँ जहाँ आबादी थी मुसलमानों की, वहाँ पे कब्जे दोबारा जमा लिए। और इस तरीके से क्या हुआ कि हिंदुओं ने जब देखा मुसलमानों को ये कत्ल किया जा रहा है तो वो डर गए और उन्होंने मुफाहमत कर ली अंग्रेज़ों के साथ, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। इस चीज़ ने मुसलमानों के अंदर ये जज्बा उभारा कि अलग से हमें अब जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बल्कि हिंदुओं के अंदर भी एक तबका उठा जिन्होंने कौमी नज़रिए की बुनियाद डाली और जिसको सर सैयद खान ने इसको और उभारा। पहले तो उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मुफाहमत की कि हमें इजाज़त दी जाए, आपने हमारी हुकूमत ख़त्म की है, 1000 साल की हुकूमत ख़त्म करके आपने हमें एक ग़ुलाम बना दिया और हमें आज़ादी तक हमारी तो सलब करने के साथ साथ इवन के हथियार जो है तलवार और बंदूक तक ये अपने पास नहीं, बल्कि तलवार की भी इजाज़त 1935 में इनको दी गई थी। तो आप हमें इजाज़त तो दें कि हम लोग अपने स्कूल खोल सकें, कॉलेज खोल सकें। तो इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस खोलने की इनको इजाज़त मिली और इस तरीके से मुसलमान भी जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न होने की उस राह पे पड़े। और इसी चीज़ को लेते हुए दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये जो लोग जो पढ़ रहे थे इनके अंदर ये शऊर आया और इन आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ तैयारी शुरू कर दी। और इसी तरीके से जो जंग आज़ादी 23 मार्च 1857 को शुरू हुई थी, अगरचे के सितंबर 1858 तक अंग्रेज़ों ने दोबारा इस पर काबू पाते हुए इसको ख़त्म कर दिया था। फिर 49 साल के बाद 1907 को 23 मार्च 1907 को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा इस चीज़ को उठाया, दो कौमी नज़रिए के अंदर जान फूंकी और उन्होंने पहली नज़म इसके ऊपर लिखी। ना कि लिखी बल्कि पूरी कामयाबी के बारे में मुसलमानों को आगाह किया कि तुम लोग आज़ाद हो, तुम लोग कामयाब हो और तुम लोग कामयाब होगे। ना कि 1907 में उन्होंने कहा, 1911 में भी कहा, 1912 में भी कहा, 1933 में भी कहा। और हमने ये देखा कि 1930 में इलाहाबाद में तो उन्होंने अलग से रियासत का भी ऐलान भी कर दिया। फिर नागे नज़रिया इन्होंने उभारा, जवानों को उभारा, जवान तैयार किए, बहुत से उलमा को तैयार किया, लीडर्स को तैयार किया, बल्कि एक बहुत बड़े रहबर और लीडर जो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह थे वो इनकी नज़र में आए। उनको इंग्लैंड से बुलाया, सी कमांड उनको सौंपी और उन्होंने फिर 23 मार्च 1940 को इसको
منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے اعلان کیا منٹو پارک لاہور میں، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 1947 میں پاکستان آزاد ہو گیا۔ تو یہ کہ آنن فانن نہیں ہوا، اس کے پیچھے برسوں کی محنت شامل تھی۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دو قومی نظریہ تھا، اس کو کس طریقے سے پروان چڑھاتے ہوئے عوام کو لیس کیا، عوام کو اجاگر کیا، عوام کو آگاہی فرمائی، ان کو نوجوانوں کو تیار کیا، نہ کہ تیار کیا، لیڈر تک مہیا کیا، اور یہ پورا ایک قسم کا آئین بنا کے ان کے سامنے پیش کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ سر 1907 میں جو انہوں نے کام شروع کیا تھا، اور 1938 تک جو اس حوالے سے پاکستان بنانے کے حوالے سے جو کہ انہوں نے نہ کہ یہاں بلکہ 1933 میں تو دریا کے کنارے جو آپ کہہ رہے تھے ایک مسجد کرتبہ کی جب انہوں نے وزٹ کی تھی، وہاں پہ جا کے پاکستان کی ایک خبر بھی دی، پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ سر اس کے اوپر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے حوالے سے پلیز دو قومی نظریہ اور ان کی توقعوں کے حوالے سے پلیز روشنی اور آگاہی فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا فرمایا کہ ہماری جو یوتھ ہے، نسل ہے، اور یہ ہماری اس کے لیے بڑا ایک نا یہ آگاہی، ایک تو ہوتا ہے کہ صرف نا وہ سلیبس میں یا وقتی طور پر جو ہے نا کچھ معلومات ہونا، لیکن یہ آپ کے بات ٹھیک ہے کہ ڈیپتھ میں جو ہے نا کم از کم ہماری یہ 20ویں 21ویں جو یہ صدی ہے، اس میں جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگنا چاہیے شعوری طور پر کہ بھئی یہ جو ملک پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے یعنی بس برس کی محنت تھی کہ یہ ارتقا کس طرح ہوا ہے۔ بالکل ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں جی وہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں میرے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جس طرح علامہ نے کہا ہے نا اپنے قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ صحیح کہ زمانہ کہتا ہے میری سراہی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو یہ ریاست ہے، یہ جو مملکت ہے پاکستان ہے، کہ میں بطور ایک طالب علم کے یہ آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے یعنی میں کہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں بہت یعنی کاوشیں ہیں، اور سب سے بنیادی جو چیز جو ٹریس آؤٹ کی ہے، یعنی یہ جو ہیرا اور موتی جو ہے جو کہیں کھو گیا ہوا تھا، یہ دراصل علامہ اقبال کو اس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، جو بتا تھی مسلمانوں کی، وہ بالکل اس کو اجاگر کیا انہوں نے کہ اگر اسلام جو ہے یہ ایک ضابطہ حیات ہے، یہ پوری ایک زندگی ہے، تو یہ 20ویں صدی آ کے ڈاکٹر صاحب یہ یعنی اقبال کو ایک ڈائمنشن سے وہ مفکر بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم مفسر قرآن بھی کہتے ہیں، اس کو ہم فلسفی بھی کہتے ہیں، اس کو ہم شاعر بھی کہتے ہیں، لیکن بنیادی جو چیز بات جو ہے نا جو میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب بہت بنیادی بات ہے جو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے کہ وہ یعنی جس طرح ایک قافلہ جو ہے وہ راستے میں بھٹک جائے اور اپنے منزل کو کھو جائے، تو علامہ اقبال نے دراصل نا یہ اس قبیلے کو جو بھٹک گیا تھا راستے سے، اس کو جو ہے نا انہوں نے دوبارہ پھر نا وہ ایک نا وہ راہ دکھایا نا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ اب بڑی یہ خوشی کی بات بھی ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ جب آپ انگلستان جاتے ہیں 3 سال کے لیے 1905 سے 1908 تک، تو آپ یہ بڑے خوش ہوں گے، حیران بھی ہوں گے کہ وہ ان کی جو پہلی ہی جو یعنی انگلستان میں جو وہ نظم ہے، اور اس کا عنوان ہے مارچ 1907، اور اس دور میں میرے 23 مارچ 1907 میں تو وہ یعنی یہ کیا یعنی پوری دنیا کو وہ نا وہ ایک قسم کا نگارہ بن جا رہے ہیں ڈنکے کے چوٹ پر کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا، جو کبھی آوارہ جنوں تھے بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی لیکن نیا خارزار ہوگا، سنا دیا گوشے، یہ بڑی بنیادی بات ہے، کہتا ہے کہ سنا دیا گوشے منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آ کر جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا۔ کہ یہاں اقبال علیہ رحمہ 1907 میں کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں یہ فرشتوں نے آ کے بتایا کہ وہ اے اقبال وہ دور پھر آئے گا، وہ ریاست پھر بنے گی، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آ کر جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا، اور پھر وہاں سے چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ افضل کم ہیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور ڈاکٹر صاحب پھر دیکھو وہ کہتے ہیں کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو،
1907 میں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی یہ میرا درماندہ کارواں جو ہے، یہ جو اسلامی یہ جو قرآنی تعلیم ہے اور اس حوالے سے جو نظام زندگی ہے اور ہماری جو آج دنیا میں کوئی ریاست نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. کیا بات ہے، کہ میری جو شاعری جو ہے کہتا ہے کہ میں اس طرح یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پھر 1912 میں ہمیں ان کے کلام میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ جب وہ یہ جس طرح آج ہمارا یہ 13 پارٹیوں کا اتحاد ہے، اس دور میں بھی جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ سارے وہ اکٹھے ہو کے آتے ہیں اقبال کے پاس. 1912 میں پھر انہوں نے پوری ایک نظم بھی کہی اسی پہ، اس کا عنوان ہی مسلم ہے، اور اس میں یہ سمجھانے آئے کہ اقبال تو کیا ہر وقت یہ آہیں بھرتا رہتا ہے کہ بھئی خلفۂ راشدین کی پھر حکومت ہوگی اور وہ نظام زندگی وہ آئے گا. چھوڑ ان باتوں کو، صحیح بات، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ، سیکولر بن جا، کانگریسی بن جا، یہ کوئی بھی مسئلے کے اختیار کر، تمام امارات، تمام سہولتیں، ہر قسم کی آسائش، انعامات و اکرام، ہر چیز ملے گی، عہدہ ملے گا، ہر چیز ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب دیکھو، میرا دل کرتا ہے آپ کو وہ چند اشعار سناؤں کہ اس دور میں 1912 میں جو یہ تھے کہ یہ اقبال کو کہہ رہے تھے کہ ہر نفس اقبال تیرا آہ میں مستور ہے، سینہ سوزاں تیرا فریاد سے معمور ہے، نغمہ امید تیری بربت دل میں نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ لیلا تیری محمل میں نہیں، گوش آواز سرود رفتہ کو جویا تیرا، اور تو ہر وقت کہتا ہے کہ ریاست مدینہ میں ہونی چاہیے. بالکل بالکل، گوش آواز سرود رفتہ کا جویا، کہتا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، وہ نغمہ ختم ہو گیا اور تو اسی کو ڈھونڈ رہا ہے. گوش آواز سرود رفتہ کا جویا تیرا، اور دل ہنگامہ حاضر سے بے پرواہ تیرا. بالکل. اور آگے وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نوایان چمن تیرا، یہ تیری صدا سنتے نہیں، اہل محفل تیرا پیغام کہن، قصہ گل ہم نوایان چمن، جمع کا صیغہ، قصہ گل ہم نوایان چمن سنتے نہیں، اہل محفل تیرا پیغام کہن سنتے نہیں، زندہ پھر وہ محفل دیرینہ ہو سکتی نہیں، شمع سے روشن شب دیرینہ. اور اقبال تو آج موم بتی جلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ راشدین کی حکومت پھر بنے. چھوڑ ان باتوں کو. اب دیکھو اقبال کی میرے نوجوانوں 1912 میں ان کا یہ آپ کو یہ پاکستان کے یہ آپ کو نشانات ملیں گے، یہ قدم باقاعدہ پاؤں کے نشان ملیں گے. اب دیکھو وہ کتنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نشی مسلم ہوں میں، توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر عدل سے شاہد عادل ہوں میں، نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے، اور مسلم کے تخیل میں جسارت اس سے ہے. کہتا ہے میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اس کے پیچھے توحید ہے اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اور فرماتے ہیں کہ مسلم میں قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے، کہ یہ جو میں پروگرام پیش کر رہا ہوں یہ ایسا سحری کا ستارہ ہے کہ جس کے آگے سورج کا طلوع بھی جو ہے وہ شرمندہ ہے. کیا بات، کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں. 1912 میں ڈاکٹر صاحب 1930 میں خطبہ الہ آباد ہے، اور 1912 میں کہتے ہیں کہ سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں فردا کو میں. اور پھر کہتے ہیں کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے. اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں جو ریاست کا تصور دے رہا ہوں یا مستقبل میں جو بننے جا رہی ہے، وہ جس طرح تانبے کو چٹکی ڈالو تو سونا بن جاتا ہے، اس طرح ہمارے لیے، ہمارے تمام مسلمانوں کے لیے یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ آپ دیکھیں ہمیں اس کے نشان ملتے ہیں. فاطمہ بنت عبداللہ جب وہ شہید ہوتی ہے، اس وقت بھی انہوں نے یہی فرمایا، تو آپ دیکھو تیری قبر سے جو نور نکلے گا. اب دیکھو جی کہاں ہندوستان اور کہاں لیبیا. بالکل. تو کیا کہتے ہیں، فاطمہ تو آبرو ہے، امت مرحوم ہے، کہ تو یعنی اس کی جو ہے نا آبرو ہے جو جناب نا، یعنی ان کے دوبارہ وہ بالکل وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بتدریج ہم مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا وہ مسجد قرطبہ میں جو وہ بڑی طویل ان کی نظم
جہاں اندلس میں بیٹھ کے لکھی ہے انہوں نے، جی تو اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، بلکہ کیا گواہی دیتی ہے، پیشن گوئی کرتے ہیں پاکستان کی دریا کے کنارے. ہاں نوجوانوں اندازہ لگاؤ 1931 میں اندلس میں اسپین میں مسجد قرطبہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. انگریزوں کو کیا کہتے ہیں کہ اگر میں سارا کو راز کھول 200-300 سال آگے کیا ہونے والا ہے نا، تم تو پریشان ہو جاؤ گے. کہ آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. پردہ اٹھا دوں مطلب کہتا ہے کہ وہ جو سحر جو ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہے، کہتا ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں. بالکل. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ ایسی علامہ اقبال کے کلام میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں. اور پھر جو ہے بنیادی بات جو ہے نا وہ یعنی بڑے کلیئر تھے کہ ہم نے اسلام کے حوالے سے جو ریاست بنانی ہے اس میں سلطانی جمہور بالکل وہ ہوگا بالکل ان کا اللہ کی حکمرانی ہاں. ہوگی. اب دیکھو نا وہ اس میں وہ خضر راہ میں بالکل کہ وہ باقاعدہ کلیئر یعنی وہ بتاتے ہیں آپ بتاؤں تجھ کو رمزے آیا اے انل ملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا معقوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، جادو معمود کی تاثیر سے چشم یاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اور کہتے ہیں سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہے وہ بات کہ ہم ایک ایسی مملکت ہم بنانے جا رہے ہیں کہ جس میں جو ہے نا سلطانی جمہور اور جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری. بالکل بالکل صحیح ہے. ہاں اور آگے کہتے ہیں کہ خاص کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے کیسری. یہاں بڑا کلیئر نوجوانوں دیکھو کہ جو مملکت بننے جا رہی تھی اس کا جو ثقافت ہے، معاشیات ہے، جو سماجیات ہے، جو پورا تہذیب و تمدن ہے وہ کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری. ہے وہی ساز کون مغرب کا جمہوری نظام. ہم وہ جمہوری نظام نہیں ہوگا یہاں. ہے وہی ساز کون مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے کیسے نہیں. اور آئے کہتے ہیں دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اور یہ جو جمہوریت کے والد کہتے ہیں یہ تو ایک خوفناک جن ہے، دیو ہے ظالم، بلکہ وہ ابلیس بھی کہتا ہے نا جو یہ تو میری بھلائے ہوئے سارے فن ہاں. اور جو وہ جمہوریت کا برقع پہن کے اور کہتا ہے گلی گلی اور محلے محلے وہ ناچ رہا ہے اور تم سمجھتے ہو یہ آزادی کی نیلم پری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اقبالیات کے میں بطور ایک طالب علم میں کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہم جو 75 سال ہو گئے ہیں اس ریاست کو بنے ہوئے، ابھی یہ ریاست جو ہے نا اس خد و خال میں نہیں بنی جس کا اقبال علیہ رحمہ نے جو اس کی آؤٹ لائننگ کی تھی. اس کے لیے بڑے کام کی ضرورت ہے، قرآنی فکر کی ضرورت ہے. اور یہاں ہم نے جو ہے نا جس طرح علامہ نے کہا ہے نا کہ کس نہ گر در جہاں محتاج کس نقطہ شرع مبین است و بس، کہ یہاں جو سلطانی جمہور ہوگا وہ اس کا جو صلہ ہوگا، اس کا جو پھل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہاں کوئی بھی بندہ رنگ نسل کے بغیر بنی نو آدم جو بھی پاکستان کا شہری ہوگا اس کو سارے جو ہے نا اس کو مواقع ملیں گے اور کوئی کسی کا دست نگر نہیں ہوگا. تو میرے نوجوانوں یہ ہے ایک مختصر سی تاریخ اور آپ کو بہت زیادہ اس پر نوجوانوں کو جو ہے نا اور آگے مستقبل کے جو چیلنج آ رہے ہیں ان کو ہم نے فلفل کرنا ہے، آپ نے فلفل کرنا ہے، ان کو تیاری کرنی ہوگی، اس کے لیے تیاری کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مقدر آپ کا ہے اور اپنے اوپر بھروسہ رکھیں. اور خصوصی طور پر میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی بھی باک نہیں ہے کہ آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کلیئر ہوں میں اس بات پر کہ یہ جو آج کی جو موومنٹ ہے اپنے ہمارے کپتان کے جو ہے یہ بالکل اسی راہ سے اسی
راستے کی طرف جاری ہے کہ جس کی منزل کے قریب تر ہے، ہاں منزل کے قریب تر ہے، اور بہت ممکن ہے بہت جلدی ہم لوگ اس منزل کو پا بھی لیں انشاءاللہ پا لیں گے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، بہت مہربانی۔ خواتین حضرات، یہ تھی ہماری آج کی نشست، اقبالیہ کی نشست، جس میں ہم نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت میں مختصر سی تاریخ آپ تک پہنچائی جائے کہ 23 مارچ جو ہم مناتے ہیں 1940 کے حوالے سے، یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوگی، کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی، اس کے پیچھے صدیوں کی محنت شامل تھی۔ اور اس سے صدیوں کی محنت شامل کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوا کہ یہی نہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس دور میں 1857 کی جب ہم جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں تو جنگ پلاسی بھی ہوتی ہے، پھر یہ میسور کی جنگ ہوتی ہے، ٹیپو سلطان کی جنگ ہوتی ہے، پھر وہاں پہ میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ریشت وانیوں سے جو نقصان پہنچایا وہاں اس وقت کی فوجوں کو، اس وقت کی مسلم امہ کو، تو یہ اس دوران لاکھوں کے حساب سے قتل و غارت ہوئی، نہ کہ ہندو مارے گئے، مسلمان نہیں مارے گئے۔ اور جب یہ پاکستان بنا تو وہ بھی کوئی آنن فن ایک دو دن میں یا کوئی چھوٹی سی باتوں سے نہیں، اس پہ ہماری ہزاروں کے حساب سے خواتین جو ہے وہ انہوں نے خودکشی کی، ایون کہ کنویں بھر گئے تھے، نہریں بھر گئی تھی ان کی لاشوں سے، اور 1.5 لاکھ کے قریب کو اغوا بھی کیا گیا، جن کو یہاں سے ہندوستان لے جایا گیا۔ 50,000 تو صرف صوبہ سرحد سے اٹھا کے لے کے گئے تھے سکھ۔ اس طرح کی بہت سی اور باتیں، بلکہ ہندوؤں کے ساتھ بھی مل کے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا کہ ہمیں اب اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ آج 23 مارچ 2023 ہے اور ہم منزل کے بہت قریب ہیں۔ وہ جو انقلاب اس وقت آیا تھا پاکستان کے اندر مدینہ ثانی بنانے کا، ریاست مدینہ ثانی بنانے کا، وہ باتوں کی حد تک اس وقت رہ گیا۔ اب عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان جو 65% آف پاکستان کی آبادی کا ہے، وہ مان رہا ہے، وہ تیار ہے، وہ قرآن کو مان رہا ہے، قرآن کو فالو کرتے ہوئے اس جانب گامزن ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہماری جو یہ پاکستان ہے ایز اے ریاست مدینہ ثانی کے طور پہ ابھرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کا قانون، قرآن جو ہے اللہ کا، اس کا قانون نافذ ہوگا۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجیے، کوشش کریں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔